बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो ये वीडियो नंबर 110 में शेयर कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के रेफरेंस से है, एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को काबू करने के रेफरेंस से। जिन लोगों ने वीडियो नंबर 109 इससे पहले वाली नहीं देखी, वो पहले ज़रूर देखें ताकि उनको आइडिया हो कि इसका बैकग्राउंड तमहीद क्या है। फिर वो जब ये वाली वीडियो देखेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से पहले मैं आपसे ये जिक्र करूँ, थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा लिंक बैक करें। याद रखें कि ये गुस्से का जो इमोशन है, ये जज्बा जो है, ये ट्रिगर होता है। कैसे होता है? बेसिकली कोई एक आध इवेंट, कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आपका वीक एरिया होता है, जिसको देखते सुनते ही आपके अंदर ये एंगर एकदम ट्रिगर करता है। याद रहे, ये एंगर एक एनर्जी है जो अंदर से क्रिएट होती है, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लव एक इमोशन है वो भी अंदर जनरेट होता है, इसी तरह गुस्सा भी एक इमोशन है जो एक एनर्जी की फॉर्म में जनरेट होता है अंदर से, और इसको अंदर ही की दुनिया में मैनेज करना होता है। अगर आप इसको बाहर आने देंगे, ये एग्जिबिट हो जाएगा, तो फिर बाहर की दुनिया में कंट्रोल करना मुश्किल है, उसमें सिर्फ नुकसान हो रहा होता है। सो ये बात सबसे पहली ज़हन में रखनी है। अब आपको पता है, चूँकि हर मामले में मैं अल्लाह की किताब कुरान, उससे ज़रूर रोशनी हासिल करता हूँ, और अल्लाह के नबी जिनकी बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी रही और मशाल राह है सबके लिए, वो ज़रूर देखता हूँ हर मामले में कि उन्होंने ये चीज़ें कैसी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है कि उनको जब भी गुस्सा आया करता था तो उनका चेहरा सुर्ख हो जाता था, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं थे, खामोशी इख्तियार करते थे। तो यहाँ मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, एक बात पहले बताता जाऊँ कि अगर ये गुस्सा जो आता है ना, वैसे बाय द वे ये एक हेल्दी चीज़ है, ये भी आपको मैं बता दूँ। अगर किसी को गुस्सा नहीं आता ना, तो ये एक परेशानी वाली बात है कि इस बंदे के अंदर कोई इशू है, इसकी रूह स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि इसको किसी चीज़ पे भी इसके जो इमोशंस जो है ना, वो अगर काम नहीं कर रहे या इमर्ज नहीं कर रहे, तो वो एक तरह की मरी हुई रूह होती है। सो ये जहन में रखें कि गुस्सा आना इज़ वन हेल्दी साइन फॉर यू, ये याद रहे प्लीज़। अब लेकिन उसको आगे, उसका कंट्रोल कैसे है या उसकी एग्जिबिशन कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फिर इंसान मार खाते हैं। सो जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनको अगर गुस्सा आया करता था तो वो साफ दिखता था कि ये इस वक्त गुस्से में, चेहरा सुर्ख हो जाता था, लेकिन वो साइलेंस इख्तियार करते थे, क्योंकि गुस्से की हालत में जब आप बोलना शुरू करते हैं, लाजम कुछ ना कुछ गड़बड़ बोलेंगे, कुछ गालियाँ बोल देंगे, बक देंगे, कुछ और कर देंगे, या कुछ ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाएंगे जो औरों की दिल आज़ारी का सबब बन सकती हैं। सो इसको एग्जिबिट नहीं करना होता। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ खामोशी। अब इसके ऊपर एक हदीस शरीफ है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये मुस्लिम में रिवायत है। मुस्लिम में जो ये रेफरेंस है वो इस तरह है कुछ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके सामने कुछ दो लोग थे, वो आपस में लड़ पड़े। किसी बात पे उनको गुस्सा आया और वो गालम गलोच हो गए और उनकी आंखें सुर्ख हो गई, रगें गर्दन की फूल गईं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुछ एक ऐसा कलमा पता है कि अगर मैं बताऊं तो इनका ये गुस्सा चला जाएगा। कैसी ज़बरदस्त बात है, और ये सुनने की है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अगर पढ़ लें तो इनका गुस्सा ज़ाइल हो जाएगा। यहाँ से एक बात समझ में ये लगती है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपके नफ्स के साथ साथ शैतान का भी अमल दखल है, जो कि आपको मैं वीडियोस पहले कर चुका हूँ। आप देखें, शैतान आपका खुला दुश्मन है। वो हर वक्त इस कोशिश में है कि आपको नुकसान पहुँचाए। चूँकि वो दिखाई नहीं देता, इसीलिए आप उसको समझते ही नहीं, महसूस नहीं करते कि वो कौन है, कहाँ है और क्या करता है। सो दैट इज़ वाई इंसानों में रिलेशनशिप बिगाड़ने में और इस गुस्से के आने में शैतान का भी कुछ अमल दखल होता है। दैट इज़ वाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ तुम फ़ौरन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो कि अल्लाह मुझे इस शैतान से महफूज रखें, इसके शर से। और फिर जब आप अल्लाह की हेल्प मांगते हैं और वहाँ से इंटरवेंशन आती है, तो इमीडिएटली कुछ चीज़ें मैंने देखा है कूल डाउन होती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एनीवेज़, थोड़ा साइंटिफिकली और भी अगर बात करूं तो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जब भी आप गुस्से की हालत में हो तो सबसे पहले जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, थोड़ा खामोश हो जाएं। टेक ए डीप ब्रीथ, 2-3 सेकंड के लिए गहरी सांस लें, और खड़े हैं तो बैठ जाएं,
اور پانی پی سکتے ہیں تو پانی پی لیں. یہ چیزیں آپ کو تھوڑی ڈائیورژن دیتی ہیں، تھوڑا سا ایکسائٹڈ سٹیٹ کو ریلیکس سٹیٹ میں لے جاتی ہیں. پھر اللہ کے نبی نے جو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ انسان پڑھ لے. پھر ایک اور کلمہ ہے جو کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے آپ مانیں یا اگنور کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ کے نبی نے بتا رکھا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی طاقت والا نہیں ہے اور کوئی طاقت کسی کو مل نہیں سکتی اللہ کے سوا اچھے کام کے لیے اور برے سے بچنے کے لیے. سو بیسیکلی غصے کی حالت میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو قابو کرنا مشکل پا رہے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں کہ اللہ مجھے آپ ہمت دیں، قوت دیں، آپ کے علاوہ یہ قوت کہیں سے آ نہیں سکتی کہ میں اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھوں. سو یہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر میں نے عرب لوگوں میں ایک بہت اچھا رواج دیکھا ہے، بہت خوبصورت. جب بھی آپس میں کچھ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک آدھ انسان میری طرح کا اس میں غصہ کر جائے تو سننے والے کہتے ہیں فوراً صلی علی محمد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. کیا خوبصورت عادت ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کا بڑا کمال ہوتا ہے جب آپ کو کوئی یہ یاد دلائے غصے کی حالت میں صلی علی محمد، اور آپ پھر وہ درود پڑھیں اللہ کے نبی پر. تو درود اٹ سیلف ایسا ذکر ہے جو آپ کو کام ڈاؤن، کول ڈاؤن کر دیتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، سکون کی حالت میں لے جاتا ہے. سو یہ ایک چیز ہے جو آپ، اور یہ کچھ اذکار ہیں جو آپ غصے کی حالت میں امیجیٹلی کرنے لگیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر یاد رہے کہ غصے کو ہمیشہ ریگولرائز کرنا ہوتا ہے، اس کو ریپریس یا ڈپریس یا سپریس نہیں کرنا ہوتا. جتنا آپ غصے کو دباتے ہیں، یاد رہیں یہ سپرنگ کی طرح اچھل کے واپس آتا ہے، اس کے اندر یہ سٹورڈ انرجی کی فارم میں رہتا ہے اور پھر کہیں نہ کہیں اور کسی اور سچویشن میں بھڑکتا ہے. تو بیسیکلی اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ریگولیٹ کرنا ہے کہ یہ جب آتا ہے اس کو آپ نے فار دا ٹائم بینگ ہولڈ کرنا ہے اور اس کو ریلیز کرنا ہے کسی اور پازیٹیو ایریا میں، ڈیولپمنٹ کے ایریا میں. بڑی مثال کے طور سے ایک چیز بولتا ہوں، اگر آپ کو کوئی آ کے بولتا ہے تو نالائق ہے، تو اب یہ فوراً تو آپ کو غصہ آئے گا، ایگو جو ہے وہ اندر سے بولے گی اس نے کیسے مجھے یہ کہا ہے، لیکن اس کو ہولڈ کرنا ہے. اور اب ساری انرجیز، وہ جو انرجی آپ نے ہولڈ کری سپرنگ کی طرح، اس کو منہ سے ریلیز نہیں کرنا، اس کو ریلیز کرنا ہے وہ تمام ایفرٹس کرنے میں جس سے ثابت ہو جائے آپ کو بھی، اس بندے کو بھی، اور 360 اراؤنڈ یو کہ آپ نالائق نہیں ہیں. یہ ہے ریگولیشن آف غصہ. اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کو دبانا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو کے چمک کے سامنے آئے گی. اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہے، چونکہ میرا حب ہے، میرا شوق ہے، میرا عشق ہے قرآن، تو وہاں سے لازم شیئر کرتا رہوں گا. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 134 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. یہ یہاں پہ یہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرما رکھی ہے جس کو میں نے اوپر تھوڑا سا ریگولیشن اور سپریشن کے ریفرنس سے ذکر کیا ہے کہ ریگولیٹ کرنا ہے غصے کو. والکاظمین الغیظ کے الفاظ ہیں کہ اپنے غصے کو ریگولیٹ کرنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے، تب آپ کامیاب ہوں گے، ادروائز آپ خوار ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے. اور پھر فرمایا اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. پھر جو ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو اینگر مینجمنٹ کر پاتے ہیں وہ اللہ کے دوست رفیق ہو جاتے ہیں. دس از ون آف دا جو کیا کہنا چاہیے انپٹس ہے یا ریزنس ہے آف بیکمنگ کلوزر ٹو اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کی ایک حدیث شریف ہے سلسلے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو غصے کی حالت میں بچھاڑ دینا ہے، اس کی یعنی مفہوم ایسی تیسی کر دینا، یہ مفہوم ہے. فرمایا وہ طاقتور آدمی نہیں ہے. فرمایا طاقتور اور مضبوط وہ بندہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہو. سو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک سٹرینتھ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی روشنی میں، ان سے جو ہمیں سیکھا، جو سمجھ میں آیا
کہ جو غصے کو قابو رکھنے والے لوگ ہیں بیسیکلی وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، بڑی طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ طاقت نصیب کر دیں انشاءاللہ۔ پھر اس سلسلے میں سورہ شعراء ہے، اس کی آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب غصہ کسی پہ آنے کے بعد معاف کر دینا جو ہے نا، یہ بیسیکلی ترغیب ہے اس قرآن کی آیت میں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اب یاد رہے یہ بھی ایک جو ہے نا کوئک شارٹ ٹرم سلوشنز میں، کہ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا امیڈیٹلی کسی کی بھی غلطی بے وقوفی پہ، تو بیسیکلی یہ آپ کے غصے کو بھی زائل کرتا ہے، اس کو ڈائلوٹ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اور آپ قابو میں رہتے ہیں۔ سو دس از ون آف دا ویز ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ۔ جی تھوڑا سا یہاں میں پلیز یہ اب شیئر کرتا جاؤں، یہ تو تھا آپ کا غصہ کہ آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، شارٹ ٹرم سلوشن، کوئک فکسز کیا ہیں اس کے۔ تھوڑا سا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر اب آپ اگلے میں غصہ آ گیا ہے، آپ کے کسی ریلیشن شپ میں بیگم ہے، شوہر ہے، بہن بھائی ہیں یا کولیگ ہیں، تو اب وہ غصے کی حالت میں ہے، تو آپ نے کیسے چلنا ہے کہ آپ جو ہے وہ سچویشن کو قابو میں لے آئیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں مینیجنگ اینگر ان ادرس، کہ دوسروں میں اگر غصہ آ جائے تو اس سچویشن میں اس ٹائم کیسے قابو کرنا ہے۔ تو پھر وہی چیز ہوگی، ٹریگر ہوگا، کوئی ایک چیز جو ہے وہ ٹریگر بنے گی، بھڑکائے گی، غصہ آئے گا اگلے کو، اور اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے والے کو غصہ آیا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ریلیشن شپ، تو آپ نے جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے، ہوتا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو غصے میں دیکھ کے اور وہ کچھ بھڑکتا ہے تو آپ بھی غصے میں آ جاتے ہیں، آپ بھی بھڑکتے ہیں اور آپ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، اور وہ ایک طوفان اور کلیش بن جاتا ہے۔ اب اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس میں آتا ہے۔ آپ اگر ایموشنلی میچور ہیں تو آپ اگلے بھڑکیلے انسان کو بھی، آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ریلیکس اور کول ڈاؤن کرا دیں۔ اس کی کیسے کرنا ہے، بجائے اب اگلا غصہ کر رہا ہے، اب آپ نے غصہ کرنے کی بجائے آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرنا، چپ کر جانا ہے، آرام سے اس کی ساری گالی گلوچ سب کچھ سن لینا ہے، لیٹ ہم سپیک، اس کو بھڑک لینے دیں۔ اس کے بھڑکنے کے بیچ میں ایک دم نہیں بولنا، نہیں تو چپ کر جا، آرام سے بات کر، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو ہے تو اس کو بھاشن نہیں دینا۔ اس کی ہم اپنی انجینئرنگ کی زبان میں کہتے ہیں اس کی PSV پاپ ہونے دیں، اور وہ پوری ریلیز ہو لینے دیں ایک دفعہ، اور آپ نے صرف سکون سے کھڑے ہو کے مجسمے کی طرح اس کی وہ ساری جو ہے نا میں کیا بولوں، وہ آپ نے سن لینی ہے۔ پھر اس دوران ایک ایموشن ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ایمپتھی، وہ اپنے دل میں اس کے لیے لے کے آنی ہے، یعنی اس کو آپ نے برا نہیں جاننا، اس بندے کو، اس کو اپنا ہی جاننا ہے، اور اپنا جان کے پیار کے احساس اس کے لیے لانے ہیں، کہ یار احساس ایک جس کو کہتے ہیں محبت کا اور رحم کا، کہ یہ بیچارہ ایک پرابلم میں اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اینگر مینجمنٹ یا ایموشنل مینجمنٹ کیا چیز ہے، تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی ہے، ادروائز یہ زندگی میں ناکام ہوگا۔ تو اس کو ایمپیتھائز کرنا کہتے ہیں، کسی کے لیے جو ہے وہ نرم دلی یا نرم گوشہ، رحم دلی یہ لانی ہے۔ اور اب آپ بھی اس کو کہیں، کوئی جو بات میں نے پہلے عرض کی، عربوں میں جو رواج ہے بڑا پیارا، اس کو کہیں صلی علی النبی، میرے بھائی اللہ کے نبی پر درود بھیج دو تھوڑا سا، تو اس کو یاد کرائیں درود کے بارے میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں بہترین رہتا ہے، چھوٹا سا ہے، پورا بڑا درود پڑھنا بعض وقت وہ اس حالت میں مشکل ہو جاتا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھ لیں، اس کو بھی کہیں یار اللہ کے نبی پہ درود بھیج دو تھوڑا سا، وجہ کچھ نہ بتائیں، اس کو واز نہ کریں، تقریر نہ کریں، تو بس اتنا سا کہہ دیں۔ اللہ کے نبی کا نام اتنا خوبصورت ہے، اور کیا راحت اور ٹھنڈک ہے، یو کی ناٹ امیجن۔ وہ آتے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل کو راحت آ جائے گی، اور اگر اس نے 2-4 دفعہ پڑھ لیا تو اور راحت آ جائے گی، وہ سکون میں آ جائے گا۔ اچھا، اب جو ہے اگلی چیز آپ نے کرنی ہے، اب وہ جس وجہ سے بھڑک رہا تھا نا، یا جو بھی اس کا آرگیومنٹ تھا اگلے بندے کا، اس کو فوری طور پہ آپ نے ریجیکٹ نہیں کرنا، پلیز بالکل نہیں کہنا کہ یار تم بکواس کر رہے تھے یا تم غلط کہہ رہے تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل نہیں کہنا پلیز، بھلے آپ کو پتہ بھی ہو کہ وہ غلط اس کی ریزن تھی، ریزننگ اس کی ٹھیک نہیں تھی، اور وہ غلط سٹینس لے کے غلط پوزیشن پہ کھڑا ہو کے غلط بات کر رہا تھا، بھلے یہ سب کچھ بھی تھا، بٹ آپ نے اس کو غلط نہیں کہنا، نہ اس کو ریجیکٹ کرنا ہے کہ تم نے ساری بکواس کری ہے، نو، آپ کہیں اچھا کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، ریلیکس، تھوڑا سا آپ بس انالائز کر لیں گے کہ یہ اس کی روٹ کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔
کیوں اس کو اس چیز پہ غصہ چڑھ گیا ہے. جو اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں نا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ روٹ کیا ہے. اس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے یا اس کو کوئی اور پرابلم ہے لیکن یہ ریفلیکٹ کسی اور طرح کر رہا ہے. اس تھوڑی سی دیر میں فوراً اینالائز کر لیں کہ کس وجہ سے اس کو یہ ایشو ہے, روٹ پکڑ لیں, جڑ جو ہے, اور ریجیکٹ نہیں کرنا جیسے کہ میں نے بتایا, اور دھیان ادھر ادھر کر کے تھوڑی بہت چائے پانی پئیں اکٹھے ہو کے اور ریلیکس کول ڈاؤن کریں اگلے کو, اور واز بالکل نہیں کرنا. پھر جب سچویشن آپ زائل کر لیں گے, یہ ہے سچویشن ہینڈلنگ. جب یہ سچویشن زائل ہو جائے گی, گھنٹے, 1.5 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, دوسرے پہر میں, شام میں یا اگلے دن کسی اور باتوں میں اس کو یہ والا واقعہ یاد نہیں کرانا, کسی اور طریقے سے بس تھوڑی اویئرنیس دینی ہے کہ کیوں وہ جو بات کر رہا تھا وہ غلط تھی, اور اس کو سیلف اویئرنیس بھی دلوانی ہے اور سچویشنل اویئرنیس بھی دینی ہے کہ حالات معاملات زندگی میں کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو دیکھنا سوچنا چاہیے. اب یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے اس طرح نہیں کہ اس واقعے کو ہائی لائٹ کرا کے یا یاد کرا کے, کیونکہ وہ واقعہ یاد کرائیں گے نا پھر اس کو غصہ چڑھ جائے گا. تو آپ نے واقعہ شاقیہ کچھ یاد نہیں کروانا, لیکن آپ نے چونکہ روٹ کاز انالیسس کر رکھا تھا, RCA ہم کہتے ہیں آلریڈی, کہ اس کے اندر کیا یہ لاوا کیوں بنا اور نکلا, تو اب آپ نے صرف اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اویئرنیس دینی ہے, جس کو ہم سیلف اویئرنیس بھی بولتے ہیں اور پیپلز اویئرنیس اور سچویشنل اویئرنیس بھی بولتے ہیں. وہ تھوڑی بہت دے کے اس کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر دیں, تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پکڑے, ہو سکتا ہے اس کی کوگنیشن اس ٹائم کام کرے کیونکہ وہ ٹھنڈے دماغ میں, اور انشاءاللہ وہ بندہ اس مستقل پرابلم سے زندگی کے آنے والے دنوں میں بچتا رہے گا انشاءاللہ. یہ ایسی نیکیاں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اینگر مینجمنٹ کے سبجیکٹ کے انڈر کہ جو بہت بڑی نیکیاں ہیں. اللہ کے نبی نے تو ایون رستے سے پتھر ہٹانے کا کہا گیا کہ اور جو لوگ ہیں وہ اس سے ٹھکرا نہ جائیں اور وہ ان کو سٹمبل نہ ہوں, نقصان نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. امیجن اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں یہ اینگر مینجمنٹ پہ کنٹرول سکھا رہے ہیں یا ان کو اس پہ کرم کے معاملات شیئر کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں امپروو ہو رہی ہیں, تو یہ چھوٹا پتھر نہیں ہے رستے سے ہٹنے کے لیے, یہ بہت بڑی چٹان ہے جو آپ ہٹا دیں گے لوگوں کی زندگیوں کے سفروں میں سے, جو ان کو نقصان سے بچائیں گی. سو دس از ون آف دا ویری ویری بگ حسنات میں سے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بات لمبی ہو رہی ہے, اب میں اگلی جو ویڈیو کروں گا اس کو کلوز کر کے وہ 111 ہوگی, وہ اس کا تیسرا پارٹ ہوگی, اور اس میں جو لانگ ٹرم سلوشن ہے کہ کیسے, یہ تو ابھی میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیے تھے شارٹ ٹرم سلوشنز کے کوئک فکسز کیا ہیں غصے کی حالت میں, لیکن اگلی ویڈیو میں لانگ ٹرم سلوشنز کا ذکر کروں گا کہ کیا آپ کرتے رہیں تو دائمی طور پہ آپ کی زندگی میں سے یہ غصہ اور غصے کی ایگزیبیشن جو ہے وہ بجھ جائے گی, ختم ہو جائے گی, چلی جائے گی. تو یہ دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.